बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जंगी जुनून तारी। दूसरा, सुहेल खान अफरीदी CM KP के 9 मई में फिट। तीसरा, सुहेल अफरीदी ने कराची का टूर, सिंध का टूर कामयाब किया या नाकाम किया, इस पे बात करेंगे। ना, सबसे पहले स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर लेते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट है क्या? इमरान खान जब से जेल में हैं, इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में अपने कारकुनों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुहिम चलाने की हिदायत दी। कभी धरना देने की, कभी रैली निकालने की, कभी एहतजाज करने की, कभी जलसे करने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यकीन करें, खुदारा मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो लोग इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, वो चाहते ही नहीं है कि हालात बेहतर हों, खान बाहर आए या PTI की हुकूमत आए। उनको ये लगता है कि जैसे ही इमरान खान जेल से रिहा होंगे तो शायद हमारा ये इक़्तिदार छिन जाए, शायद हमें कोई इन सीटों पर रहने ना दे। ये उनके खदशात लगते हैं मुझे, क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। खामोश मूवमेंट है। बेचारी इमरान खान की बहनें और चंद कारकुन जो अडयाला के बाहर हर मंगल और जुमेरात को जाकर एहतजाज करते हैं, पड़ाव करते हैं, ठठरती हुई सर्दी में रात गुजारते हैं, फिर उनके साथ जुल्म होता है, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका जाता है, फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। यकीन करें, खुदा गवाह है, ये लोग गाजी हैं, ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस दौर में खौफ के आलम में अपने बच्चों को किसी तंजीम साजी में भेजना किसी क़यामत से कम नहीं है। और ये लोग दफ़ा 144 नाफज होने के बावजूद अडयाला जेल जाते हैं। अडयाला के बाहर जाना ऐसे ही है कि अपनी मौत को दावत देना। आप खुदा न खास्ता, आपकी जान भी जा सकती है, कोई दंगा फसाद हो सकता है, कोई बम धमाका हो सकता है, दुश्मन भी तो चारों तरफ खड़े हैं ना, नुकसान कर सकते हैं। और आप इदारों के रडार पर भी हैं, जिसको इदारे चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे और वो लंबे खाते गया। और यकीन करें, जब आपको मुझे पता हो कि हमने इस मूवमेंट में जाना है और गिरफ्तार हो जाना है, कौन अपने घर से निकलेगा? कौन खतरा मोल लेगा? कोई नहीं। क्योंकि इस वक्त लोगों को भूख के लाले पड़े हुए हैं, रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। और इस आलम में, इस तकलीफ के दौर में, इस सख्त तरीन माहौल में अडयाला के बाहर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना किसी मौजज़े से कम नहीं है। मैं हैरान हूँ, मैं उन लोगों को दाद देता हूँ जो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये बात तो मैंने कर दी, लेकिन इसके साथ साथ खान की बात करना ज़रूरी है कि खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। लीड कौन करेगा? सुहेल खान अफरीदी। अब उसको इदारों ने फिट कर दिया है कि ले भाई, तू कर ला स्ट्रीट मूवमेंट। और मैं कभी इम्कान है इस चीज़ के, ये आपको मैं बता दूं कि किसी भी वक्त सुहेल खान अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और KPK की हुकूमत जो है वो इस वक्त डगमगा रही है। बेशक सुहेल खान अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट चला रहा है, कोई शक नहीं। हुकूमत उससे खौफज़दा है, एस्टैब्लिशमेंट उससे खौफज़दा है, लेकिन
اس طرح کا خوف نہیں ہے کہ جس سے خان باہر آ جائے گا، جس سے یہ اسٹریٹ موومنٹ چلا کر خان کو رہا کرا لیں گے، ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے۔ اور یقین کریں ان کی کمزور موومنٹ سے خان کے لیے مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مزید خطرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو رہائی ہے یہ طویل عرصے میں مجھے کنورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، کئی سالوں پر۔ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو موومنٹس چل رہی ہیں پاکستان میں اس کے تحت یہ عمران خان کو رہا کرا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ نیا کرنا پڑے گا، کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، کوئی بیرونی طاقت اس میں انوالو ہو جائے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ ادروائز آج تک کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، پوری تحریک انصاف جتنا مرضی زور لگا چکی ہے یا جتنا مرضی زور لگا رہی ہے اس کے نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوں گے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کا مطلب ہے گلی گلی محلے محلے جا کر لوگوں کی لسٹیں بنائیں، لوگوں کے ایک تنظیم سازی کریں، کوئی صدر، کوئی سیکٹری، کوئی فلاں 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 فلاں، لوگوں کو جا کر بتائیں کہ بھائی آپ لوگ ہماری ساتھ دیں ہمارا پارٹی کا۔ لیکن اس ماحول میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلنے لگا، کھل کھلا کے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا۔ اور اس وقت جو کھل کھلا کے سامنے آ رہے ہیں وہ غازی ہیں، وہ قابل تحسین لوگ ہیں، انہوں نے سروں پر سمجھ لیں کفن باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ مشکل ترین حالات ہیں، مشکل ترین ٹاسک ہے۔ تو خان کی رہائی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے، ڈیل 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 یا بیرونی مداخلت۔ بہرحال ناظرین، اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہو۔ 8 فروری کے چکر میں بھی بہت ساری قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ 8 فروری سے پہلے پہلے ہم یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں 8 فروری اگر ملک کو جام کیا گیا، ملک کا نقصان ہوگا، کسی فرد واحد کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن خان رہا نہیں ہوگا۔ یہ بات پکی نوٹ فرما لیں۔ دوسری بات ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مکمل ہاتھ دھو کر ایران کے پیچھے پڑ گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس بات کو جواز بنا کر کہ وہاں پہ ایک احتجاجی موومنٹ چل رہی ہے پورے ایران میں اور میں اس کو سپورٹ کروں گا جا کر، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ ایرانی ہیں، پھر بھی وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امریکہ سے وہ نفرت کرتے ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کے لوگ ایک قوم ہیں، وہ ہجوم نہیں ہے۔ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، وہ قوم ہے۔ جب قوم کی بات آئے گی تو وہ ایک پیج پر ہو جائیں گے، جب ملک کی بات آئے گی تو وہ ایک پیج پر ہو جائیں گے۔ بہرحال جو حالات نظر آ رہے ہیں، امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ رجیم چینج کرے ایران میں اور نئی حکومت بنائے جو اس کے تابع دار ہو، جو اس کی مرضی کے لوگ ہوں، جو اس کی مرضی سے کٹ پتلیاں بن کر وہ وہاں کا نظام چلائیں۔ ایسا ہونا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قومیں ہمیشہ ڈٹ جایا کرتی ہیں، اور میں نے ابھی بتایا کہ ایران ایک قوم ہے، وہ ہجوم نہیں ہے۔ ایرانی حکومت تو ڈٹ گئی ہے، اور اگر وہ ایران کے لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ کو شکست ہوگی، قتل عام تو ہوگا، خون ریزی تو ہوگی، اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا، ایران کو بھی نقصان ہوگا، اور پورے خطے میں، پورے مشرق وسطیٰ میں مجھے جو نظر آ رہے ہیں آگ کے شعلے، آپ یہ سمجھ لیں کہ عالمی جنگ کی طرف چلے جائیں گے آپ۔ بڑی مشکل سے لاکھوں جانیں قربان کر کے فلسطین والا معاملہ حل کیا، اور اگر ایران نے یہ ٹھان لی کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے تو پھر نقصان ہوگا چاروں طرف جتنے ملک ہیں، پاکستان بھی اس میں آئے گا، کیونکہ پاکستان کا اور ایران کا بارڈر ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ MBS محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کا بڑا دبنگ بیان آیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ قطر نے کہا ہم امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ عمان نے کہا کہ ہم
امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ساتھ ساتھ تینوں ممالک نے مشورہ بھی دیا کہ امریکہ کبھی بھی ایران پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے۔ یہ ایسی جنگ ہوگی جو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس سے عالمی جنگ کا خطرہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، عالمی جنگ تو ہونی ہے، یہ تو ہم نے 1400 سال پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پیاروں نے بڑوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایک وقت آئے گا، 14ویں صدی ہوگی، اور 14ویں صدی میں عالمی جنگ ہوگی، پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہوگی، اور ایک دفعہ کفار مٹ جائیں گے بالکل، پھر اسلام کا نفاذ ہوگا، اور پھر امام مہدی بھی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو ان باتوں سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ چنگاری جو ہے نا وہ عرب ممالک سے ہی شروع ہونی ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اسرائیل اور ایران، عراق، فلسطین، شام، اس خطے سے یہ لڑائی شروع ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کا بیان اس پہ کوئی نہیں آیا کہ وہ امریکہ کو کہے کہ بھی خبردار ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بیان نہیں آیا۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں واضح پالیسی دینی ہوگی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو مردانگی ہے نا کہ ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہرحال ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا تو اس کو رائٹ لیفٹ اڈے چاہیے، اس کو بیس چاہیے کوئی نہ کوئی جہاں سے وہ حملے کرے گا، اور یہ جو قطر، عمان، یہ ساتھ ساتھ جتنے ملک ہیں، میرا خیال ہے ان میں سے تو کوئی اپنی بیس، اپنے اڈے دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ خون ریزی ہوگی اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقصان ہوگا۔ جتنے عرب ممالک ہیں سب لپیٹ میں آئیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ امن امان ہو، خون ریزی نہ ہو۔ اور میں یہاں ایک چیز بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو جو جنگی جنون چڑھا ہوا ہے نا، وہ اتر جائے گا، کیونکہ ایران پہلے بھی اپنا وہ اثر دکھا چکا ہے اسرائیل کے اوپر جو اس نے حملے کیے۔ ابھی بھی ناظرین میں ایک بات بتا دوں کہ اگر جنگ ہوئی تو اسرائیل کی ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے ایران نے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے نقصان ہوگا، جو اتنی مشکل سے امن ہوا فلسطین میں، حالانکہ وہ صرف کاغذوں میں ہوا ہے، ادروائز تو وہ حالات تو جوں کہ توں ہیں، حالات تو خراب ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ عمران خان کو رہا نہیں کرا سکتی، ٹرمپ کا ایران پر حملہ وہاں کے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ مسئلے حل کر دینا ایران کے رہنے والے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں موجودہ گورنمنٹ نے، باہر سے آ کے کسی نے حل نہیں کرنے۔ لہذا باتیں تو کرنے کے لیے بہت سی ہیں، آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور ناظرین میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ 14ویں صدی جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا ساری 14ویں صدی میں ختم ہونی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہیں بھی 15ویں صدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ 14ویں صدی میں تمام معاملات نے کلوز ہونا ہے، اس دنیا کے تمام معاملات 14ویں صدی تک محدود ہیں، 14ویں صدی میں کلوز، اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ایٹم بم کا استعمال ہو گیا تو پھر تو آپ دیکھ لیں کہ وہ منٹوں سکنٹوں کی گیم ہے اور کہانی ختم۔ ناظرین، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ماڑے دا کی کہندے نے کہ ماڑے دا کی تڑنا، امریکہ بہادر کے آگے تو پوری دنیا کے تمام ممالک جو ہے نا وہ جھکتے ہیں کہ بھئی ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ سپر پاور ہے، لیکن اس سے بڑی پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک فیصلہ سازی
بندے کرتے ہیں اور ایک فیصلہ سازی میرا رب کرتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ تو رب کی ویسے ہی زیادہ برکات ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایران کے ساتھ تمام اسلامی ممالک اظہار یکجہتی کریں، آن ایئر آ کر کریں اور ڈٹ جائیں، اور امریکہ کو خبردار کریں کہ بھئی اس کے اوپر حملہ کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آج اگر اس کی باری ہے تو کل پھر ہماری باری ہے، پرسوں عمان کی باری ہے، چوتھ قطر کی باری ہے، پھر کویت کی باری ہے۔ کیوں ہونے دیں آپ یہ؟ اس کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ حاصل کرے۔ ایران نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ایران نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا، ایران نے کہا کہ بیٹھ کر معاملات کو حل کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی ہی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گرنچ کچھ اور ہیں، غصہ کسی اور چیز کا ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ عوام احتجاج کر رہی ہے، عوام وہاں پہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، عوام مر رہی ہے اور حکومت عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ایسا کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، انہوں نے عوام کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور عوام کو روکنا بھی ہے کہ ملک کا نقصان نہ ہو۔ بہرحال ناظرین، باتیں کرنے کے لیے اور بھی بہت ہیں۔ دعا کریں کہ اس خطے میں یہ جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ کسی طریقے سے ٹل جائیں اور یہ جنگ نہ ہو، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ میری پریڈکشن ہے، یہ لکھ لیں آپ کسی کاغذ کے اوپر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔